बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जनवरी है और दिन है मंगल का। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको 4-5 अहम पॉइंट्स बताए थे आज की समात के, लेकिन अब 93 मिनट यानी 1.5 घंटे से ज़्यादा की जो समात है उसका मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखता हूँ। आज दो रुकनी ये बेंच था। मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब कोर्ट रूम नंबर 1 में था, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब अचानक छुट्टी पे चले गए हैं। कल कॉज लिस्ट डिवाइस हुई है और जब वो छुट्टी पे चले गए हैं तो कोर्ट रूम नंबर 1 में मंसूर अली शाह साहब बैठे हैं। जैसे ही जजेस आकर बैठे तो ये गो के जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है उसमें सीरियल नंबर 2 पे था, लेकिन आते ही मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि जी केस की फ़ाइल आ गई है। तो उन्होंने उन केस की फ़ाइल दी मंसूर अली शाह साहब को और अकील अब्बासी साहब को, और साथ ही केस जो है वो कॉल किया गया। जैसे ही केस कॉल हुआ तो रजिस्ट्रार जो है वो रोशना पर आए और रजिस्ट्रार के पीछे जो है वो 2 अफसरान मास्क लगाए हुए ठहरे थे। और ये बड़ा हैरान कौन है, आजकल वैसे इस तरह होता नहीं है कि मास्क में वो लोग ही होते हैं जिनको थोड़ा सा इस्लामाबाद में एलर्जी का मसला हो, या उन लोगों ने मास्क लगाए हुए होते हैं जो वीगो में आए। तो ये अफसरान भी जो रजिस्ट्रार साहब के पीछे खड़े थे तो वो बहरहाल उन्होंने मास्क लगाए हुए थे। तो पूछा मंसूर अली शाह साहब ने कि जी नज़र अब्बास साहब नहीं आए। तो उन्होंने कहा जी जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जुडिशल, तो बताया कि जी वो नहीं आए और वो बीमार हैं। और ज़ाहिर है वैसे अल्लाह ताला अगर वो वाकई बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन इस तरह के मौके पे जो अफसरान होते हैं उनको वो या तो बीमार हो जाते हैं यानी बताने की हद तक, या उनको बीमार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आपने पेश नहीं होना, क्योंकि अगर वो पेश होते तो और ज़्यादा उनको ग्रिल किया जाता और चीज़ें और ज़्यादा खुलती। आज भी गो के कुछ चीज़ें खुली हैं। मंसूर अली शाह साहब ने कहा रजिस्ट्रार सलीम खान साहब को, जिनका झूठ भी पकड़ा गया, उनको कहा कि जी फैक्ट्स बताएं कि ये केस 13 को लगा, फिर 16 को लगा, फिर 20 को लगाने का कहा गया, कब क्या हुआ, और वो सारे आप फैक्ट्स बताएं। तो मैं रजिस्ट्रार ने कहा जी 16 को आपने ऑर्डर किया था कि 20 तारीख को इसको समात के लिए मुकर्रर किया जाए। 17 जनवरी को ये मामला टेकअप किया कमेटी ने, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने इसको टेकअप किया। तो अकील अब्बासी साहब ने कहा कि ये बताएं कि क्या ये कमेटी ने मामला खुद से टेकअप किया था या कमेटी को ये मामला भेजा गया था। तो उस पर रजिस्ट्रार सलीम खान कहते हैं कि ऑफिस यानी रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा गया, कमेटी को भेजा गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि ये केस गलती से जो है वो आपके पास लग गया था, ये केस आपके पास नहीं लगना चाहिए था, ये केस आईनी बेंच के पास जाना चाहिए था। उन्होंने कहा अकील अब्बासी साहब ने, उन्होंने कहा देखें गलती तो फिर बहुत पहले हुई थी कि ये केस हमारे पास लग गया था, यानी इस बेंच के पास लग गया था, जिस बेंच के पास आया था। और भी बहुत से केसेस थे। गलती का इतराक किससे हुआ हम ये देखना चाहते हैं कि किससे इस गलती का एहसास हुआ, हम ये देखना चाहते हैं। उसके बाद ये भी कहा अकील अब्बासी साहब ने कि मामला गलती का नहीं, हमारे उठाए गए सवालात का है। खुदा जाने गलती थी या क्या था, या हमारे सवालात उठाने के बाद जो है वो गलती का एहसास हुआ कि जब ये सवाल उठाया गया कि कैसे रेगुलर बेंच से ये इख्तियारात वापस लिए जा सकते हैं आर्टिकल 191A के तहत, कि आप ये केसेस नहीं सुन सकते, सिर्फ हुकूमती सिलेक्टेड जजेस सुन सकते हैं। तो शायद उस वजह से फिर ये गलती का एहसास हुआ कि ये क्या हुआ है। मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने वो नोट तलब किया कि जो आपने नोट भेजा था रजिस्ट्रार ऑफिस ने कमेटी को, वो नोट कहाँ पर है। जब वो नोट पढ़ा तो नोट में वो बात नहीं थी जो सलीम खान साहब जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने झूठ बोला और उसमें वो बात नहीं थी। तो फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नोट में तो बात है ही नहीं जो आप कह रहे हैं, आपने तो नोट में बेंच वही बनाने का, आपने तो बेंच बनाने का उनको कहा है, और हालांकि जुडिशल ऑर्डर तो बात वाज़ेह था, आपको तो ये मामला कमेटी को भेजने नहीं चाहिए था। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कहा सलीम खान साहब को जो रजिस्ट्रार हैं कि आपने जुडिशल साइड पर क्योंकि काम नहीं किया, आपने सिविल साइड पे काम किया है, इसलिए शायद आपको इन चीज़ों का उस तरह से पता नहीं है। इसीलिए हमने नज़र अब्बास साहब को बुलाया था कि क्योंकि उन्होंने फ़ाइल मूव की थी तो हम फाइल मूव करने वाले को सुनना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि देखें, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये बेंच जो था जिसमें मैं था, इरफान सादत खान साहब थे और आयशा मलिक साहबा थी, ये बेंच कमेटी नहीं बनाया था। और जब हम इसकी कॉग्निजेंस ले चुके थे तो उसके बाद फिर तो ये कमेटी वापस केस हमसे ले नहीं सकती थी। इस पर रजिस्ट्रार ने कहा जी आप फिर टाइम दे दें तो नज़र अब्बास साहब आके फिर आपको असिस्ट कर देंगे। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप कमेटी का फैसला पढ़ें। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जो फैसला किया कि ये केस जो है वो आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया जाए और आईनी बेंच को भिजवाया जाए, वो फैसला पढ़ें और मिनट्स पढ़ें। यहाँ पे रजिस्ट्रार ने जो बात की, एक तो दो ही चीज़ें हैं, या ये है कि उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो एक अदालत के सामने मौजूद थे, या ये है कि वो इस अदालत को इतना
کمتر سمجھتے ہیں اور ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ مجھے لگانے والے مجھے پروٹیکٹ کریں گے اور مجھے لگانے والے ہی اصل طاقتور ہیں اور مجھے لگانے والے میرے ساتھ ہیں اور یہ میرا جج کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو ان کا لہجہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، ان کا کنڈکٹ بالکل ٹھیک نہیں تھا رجسٹرار کا۔ تو رجسٹرار کہتے ہیں کہ جناب آپ خود پڑھ لیں، میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کیونکہ یہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہیں۔ ہاں، میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی نے سپریم کورٹ کے کسی جج کو، یعنی سپریم کورٹ میں آپ گئے گزرے جج کن کو سمجھتے ہیں؟ امین الدین خان صاحب کو لوگ سب سے گیا گزرا جج سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اس طرح سے نہیں ہے، مطلب جس طرح سے ایک جج کو ہونا چاہیے۔ تو امین الدین خان صاحب کو بھی آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ خود پڑھ لیں، میں نہیں پڑھتا۔ یہ بڑا حیران کن تھا۔ لیکن خیر، ججز کو بھی اندازہ ہے کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں اور کس کی طاقت ہے ان کے اندر، جو اس وقت یہ اس طرح سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو ہم کلام تو نہیں، مطلب اس سے بات کر رہے ہیں بھائی سے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کیسے کانفیڈینشیل ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں منٹس، یہ تو ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتے ہیں، تو یہ کہاں سے کانفیڈینشیل ہو گئے؟ تو رجسٹرار نے کہا جی یہ ایک تو ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئے، اور دوسرا کمیٹی کی مجھے انسٹرکشنز ہیں کہ یہ کانفیڈینشیل ہیں، یہ ڈاکومنٹس، یہ منٹس۔ آپ دیکھیں نا، یہی ہوتا ہے جب آپ چوری کرتے ہیں، جب آپ دو نمبری کرتے ہیں، جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو پھر آپ چھپاتے ہیں، پھر آپ اس کو سامنے لانے سے ڈرتے ہیں، جو کہ ڈر رہے ہیں یا آفریدی صاحب۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چلیں جب ہم اپنے آرڈر میں یہ منٹس ریپروڈیوس کر دیں گے، لکھ دیں گے، ان کو اسی طرح سے ہم کاپی کر دیں گے، تو ریپروڈیوس کر دیں گے، تو پھر کیا کانفیڈینشیل رہ جائے گا؟ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ یہ پہلے جب یہ بینچ بنا، یہ جس بینچ کے سامنے کیس لگا تھا اور کیس لگایا گیا تھا، تو اس کے منٹس کہاں ہیں؟ وہ بھی منٹس دکھائیں۔ اور یہ کسی نے زبردستی تو لگایا نہیں تھا، یہ تو کمیٹی نے بھیجا تھا بینچ کے پاس، بینچ نے سوالات اٹھائے تو پتہ نہیں کیا پریشانی ہو گئی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بینچ نے سوالات اٹھائے تو پتہ نہیں کیا پریشانی ہو گئی۔ اس ایک جملے کے پیچھے بہت سارا کچھ چھپا ہوا ہے کہ جب بینچ نے سوالات اٹھائے تو پتہ نہیں پھر کیا پریشانی ہو گئی، یا افریدی صاحب کو اور امین الدین خان صاحب کو، یہ انہوں نے دو نام نہیں لیے، یہ میں لے رہا ہوں۔ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں بہت سنجیدہ جو ہے وہ سوالات اٹھائے تھے کہ کیسے سپریم کورٹ کے کسی ریگولر بینچ سے اختیار سماعت اس طرح سے چھینا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں سوال ہمارے غلط تھے یا ٹھیک تھے، ہم نے سوالات فریم کر دیے تھے، ہم نے اس کیس کو سننا شروع کر دیا تھا، اور اگر ہمارے پاس کوئی کیس آئے گا تو ہم سنیں گے نا، ہم یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس کو نہیں سنیں گے۔ ہمارے پاس ایک کیس آیا، ہم نے اس کو سنا، اس کو سن کے ہم نے آرڈر کیا، اور جب ہم نے آرڈر کر دیا تو اب وہ ہمارے پاس ہی لگنا تھا۔ اس کے بعد رجسٹرار نے ایک اس میں نوٹ میں انہوں نے کہا جی آئٹم 2 پڑھیں، تو اس پہ عقیل عباسی صاحب نے کہا پہلے آئٹم 1 آپ پڑھیں۔ عقیل عباسی صاحب نے کہا یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے کہ کیس جو ہے وہ ایک بینچ جو سن رہا تھا اس سے وہ کیس ٹرانسفر کر دیا گیا، کیا وہ کیس واپس لے سکتے تھے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے۔ اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اچھا ذرا ہمیں آئینی بینچ والی کمیٹی کا تو ذرا دکھا دیں نا، اس کے تو منٹس دکھا دیں، اس میں کیا انہوں نے لکھا ہے اس کیس کے حوالے سے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو عدلیہ کی آزادی کا مکمل خاتمہ ہے کہ ایک کیس ہم سن رہے تھے اور ہمارے سے ایک کیس جو ہم جس کی سماعت کر رہے تھے، اس سماعت کے دوران ہی ہم سے کیس جو ہے وہ واپس لے لیا گیا۔ چلیں انہوں نے کہا ہم اٹارنی جنرل پاکستان کو بلا کر ان سے پوچھ لیتے، اور یہ کمیٹی کر نہیں سکتی تھی لیکن اس نے کیسے کیا، ہم اٹارنی جنرل سے بھی پوچھ لیتے ہیں، وہ ہمیں اسسٹ کریں کہ کیا کمیٹی کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ہم سے کیس واپس لیں۔ اچھا، اس کے بعد رجسٹرار کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے منصور شاہ صاحب نے بات کی تو منصور شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو بات ہی ختم۔ پھر اس کے بعد رجسٹرار کہتے ہیں جناب جب ان سے کہا جا رہا تھا کہ کیسے کمیٹی واپس لے سکتی ہے تو انہوں نے ایک ایسی بات کی جو حیران کن تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کمیٹی کیسز بینچوں کے پاس لگا سکتی ہے وہ کیسز واپس بھی لے سکتی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو اگر انہوں نے لکھ دیا اس میں تو مطلب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو، یعنی ایک جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں وہ بھی ان چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں، سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب ایک کیس کسی بینچ کو بھیجا جاتا ہے اور وہ بینچ سننا شروع کر دیں تو وہ پھر اسے واپس نہیں لے سکتے، لیکن رجسٹرار کہہ رہے ہیں نہیں لے سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، کہاں پہ ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے، کس آئین کے آرٹیکل کے تحت، کس قانون کے تحت، کس پریکٹس میں پروسیجر کے اس کا یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ پیچھے سے آ کر کیسز واپس لینے کا کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے، یہ تو پھر یہی ہوگا کہ کل کو کوئی بینچ کیس سن رہا ہوگا اور جب لگے گا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے تو بینچ تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس جملے کے پیچھے بھی بڑی کہانی ہے کہ وہ سیدھے سیدھا کہہ رہے ہیں کہ یہی افریدی صاحب اس نظام کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور نون لیگ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس نظام کو، اس کے اداروں کو، اس جو کچھ اس وقت چل رہا ہے اس کے گارنٹر بنے ہوئے ہیں کہ اگر اس نظام کے حوالے سے، اس حکومت کے حوالے سے کوئی فیصلہ آنے لگے گا تو وہ بینچ ہی تبدیل کر دیں گے، کیس ایک بینچ سے واپس لے کے کسی اور بینچ کو بھیج دیں گے۔ اس کے بعد
منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے انفارم کیا گیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں کیونکہ جوڈیشل آرڈر کر چکا ہوں اس لیے میرا آنا بنتا نہیں ہے، آپ کو میری اوپینین کا پتہ ہے، تو میں نے کمیٹی کو بتا دیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کمیٹی کا اجلاس بلانا ہی نہیں بنتا تھا جب ایک جوڈیشل آرڈر موجود تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی انکشاف ہوا کہ 17 کو یہ یحییٰ افریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب نے اجلاس کیا، اور 17 کو آئینی بینچ کی کمیٹی نے اجلاس کیا، یعنی 17 کو امین الدین خان، جمال خان مندوخیل اور محمد علی مظہر صاحب نے میٹنگ کی۔ اتنی ان کو ٹینشن تھی کہ 16 کو ان کا یہ ہوا، 16 کو انہوں نے ریٹن آرڈر کیا، اور 17 کو پہلا کام جو یحییٰ افریدی صاحب نے اور امین الدین خان صاحب وغیرہ نے کیا وہ یہ کیا کہ یار میٹنگز بلاؤ اور یہ کیسز منصور علی شاہ سے واپس لو۔ اور اس کے بعد یہ پوچھا منصور علی شاہ صاحب نے کہ ہاں رجسٹرار نے کہا جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ غلطی سے آپ کے پاس لگ گیا تھا۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں پھر ایک بندوں کا منصوبہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اللہ کا بھی ڈیزائن ہوتا ہے، تو بہرحال غلطی سے ہی لگ گیا تو لگ تو گیا نا، ہم نے سن تو لیا نا، اب فیصلہ تو ہم نہیں کرنا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا کمیٹی کو بتایا گیا کہ یہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل آرڈر ہے۔ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ وہ جو کیس انہوں نے منٹس پڑھے، انہوں نے کہا وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کا کیس 27 تاریخ کو لگایا گیا، یہ کیس تو نہیں لگایا گیا، تو وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ بھی کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں اس میں، تو اس لیے وہ وہاں پہ لگ گیا۔ تو اس پہ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ چلیں 26ویں آئینی ترمیم کا کیس تو لگا، ورنہ تو وہ پہلے لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اچھا، صلاح الدین صاحب نے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کو پڑھ کے۔ انہوں نے کہا کہ جب ریگولر کمیٹی جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو جس میں یحییٰ افریدی صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں اور امین الدین خان صاحب ہیں، جب یہ کمیٹی کوئی معاملہ آئینی بینچ کو بھیجے گی تو ایک سپیکنگ آرڈر کرے گی۔ سپیکنگ آرڈر سے مراد یہ ہے کہ وہ پورا لکھیں گے کہ اس میں کون سا ایسا آئینی سوال ہے کہ اس لیے یہ آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے، اور اس کے اوپر جو کوئی آئین کا حوالہ ہے، کوئی قانون کا حوالہ ہے، کوئی عدالتی فیصلے کا حوالہ ہے، تو ایک سپیکنگ آرڈر وہ کریں گے، سپیکنگ آرڈر کے بغیر وہ نہیں بھیج سکتے۔ پھر عقیل عباسی صاحب نے یہاں پہ کہا کہ یہ جو ریسرچ آفیسرز کو کیسز بھیجے گئے ہیں وہ سمجھ سے بالا تر ہے، حالانکہ یہاں پہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں میکنزم دیا ہوا ہے کہ کیس لگانے والی کمیٹی جو ہے وہ جو کمیٹی ہے وہ دیکھے گی اس معاملے کو، اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ سپیکنگ آرڈر کرے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس لگا تھا منصور علی شاہ صاحب کے پاس، اس میں وہ ٹائم گزر گیا تھا کہ جب کمیٹی نے دیکھنا تھا کہ یہ کیس ہمارے پاس ریگولر بینچ کے پاس جانا چاہیے یا یہ آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے، وہ بار تو کراس ہو چکا تھا، وہ سٹیج تو کراس ہو چکی تھی۔ اب تو وہ نہ آئینی بینچ اس کمیٹی نہ تو اس کو ٹیک اپ کر سکتی تھی اور نہ کیس واپس لے سکتی تھی۔ تو اور پھر دوسرا جو دیگر کیسز بینچ سے واپس لیے گئے ہیں، وہ جو جن کی نشاندہی عائشہ ملک صاحبہ نے کی تھی کہ اس بینچ کے سامنے جو اور کیسز لگے ہوئے تھے لیبر والے اور دیگر، وہ جو واپس لیے گئے، اس پہ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کیسز لگے ہوئے ہوں، جن کے اوپر جوڈیشل آرڈرز ہوئے ہوں، جس کے اوپر سماعت ملتوی ہوئی ہو، جس کے اوپر آرڈر میں ہو کہ اس تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر کریں، وہ کیسے دوبارہ ریسرچر کو بھیج دیے گئے؟ انہوں نے کہا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہ یہ تو دیکھنا ہوگا کہ جو ریسرچر ہے ہی از کالنگ دا شاٹس اور ہی از اونلی ریکمینڈنگ۔ اس کے بعد عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ اب تو انہوں نے لائٹر نوٹ پہ کہا کہ اب تو وکلا کو پھر ریسرچ آفیسر سے تعلقات بنانا پڑیں گے۔ اس پہ رجسٹرار نے کہا دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ میں کسی کو انفرادی شخص کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے، تو ایک مطلب ایک کولیکٹیو ایک چیز ہوتی ہے، تو یہ انہوں نے بہرحال اس طرح سے انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد عامر رحمان صاحب آئے، ان سے پوچھا گیا اٹارنی جنرل کا، تو انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ مجھے آج ملے تو نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا عامر رحمان صاحب نے کہ آپ یہ جو آئینی آپ جو توہین عدالت کی پروسیڈنگ چلا رہے ہیں، اس میں آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ اس کیس میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس پہ پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کیونکہ جو توہین عدالت کا مبینہ ملزم ہے وہ کیونکہ یہ ڈیفینس لے رہا ہے کہ میں نے تو اس لیے یہ حرکت کی ہے، میں نے تو اس لیے یہ کام کیا ہے کیونکہ میرے پاس وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا اس کی وجہ سے میں نے جوڈیشل آرڈر کی کنٹیمپٹ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کا جو ڈیفینس ہے، وہ جو ڈیفینس لے رہا ہے کمیٹی کے فیصلے کا، کیا وہ ڈیفینس ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے کہ بینچ بیٹھا ہے بیچارہ اور نہ کیس ہے نہ کچھ ہے،
تو انہوں نے کہا کہ پھر کیسے چیزیں چلیں گی؟ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے کمیٹی کے فیصلوں کو ایگزامن کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پھر صلاح الدین صاحب نے کہا کہ جہاں پہ سول ڈسپیوٹ ہوتا ہے، پراپرٹی کا مالک جو ہوتا ہے وہ بھی کچھ ایسے اختیارات کے استعمال کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے آئین نے یہ اختیار دیا ہوا تھا، اور اسی طرح سے جو ضمانت کے کیسز ہوتے ہیں اس میں بھی آرٹیکل 9 کا ذکر کیا جاتا ہے، آرٹیکل 10A کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں تو پھر ہر کیس میں آئین اور قانون سے جڑی ہوئی ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ پھر تو یہ سارے کیسز ہی اکثریت جو ہیں یہ آئینی بینچ کے پاس جائیں گے، تو پھر ریگولر بینچ کے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ عقیل عباس صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا کوئی آرڈر ہے، جیسے انہوں نے کر دیا کہ کیس ادھر بھیج دیں، تو کیا اس کے اوپر کوئی ریمیڈی ہے کہ اگر کوئی وکیل مطمئن نہیں ہوتا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے سے تو ریمیڈی کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا یہ ریمیڈی ہے جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا ایک بینچ جو ہے وہ بڑا بینچ بنانے کا کہہ سکتا ہے؟ تو صلاح الدین صاحب نے کہا کہ کہہ سکتا ہے، اور کمیٹی اس پہ انکار نہیں کر سکتی، اور یہ اس لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ کچھ سوالات ایسے اٹھے جس میں پھر انہوں نے صلاح الدین صاحب نے کہا بھی صحیح کہ آپ جو ہے وہ ایک فل کورٹ اس کے اوپر بنائیں، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی ایک جج کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر جج کا معاملہ ہے، یہ ہر بینچ کا معاملہ ہے، اسی لیے آپ اس کے اوپر فل کورٹ بنائیں۔ اور پھر انہوں نے آگے چل کے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ٹرانسفر کا عقیل عباسی صاحب نے کہا، اور جو انہوں نے صلاح الدین صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اگر یہ ٹرانسفر کے اختیار کو مان لیا جائے کہ کمیٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے کیسز، پھر تو جوڈیشل پاورز بالکل ہی ختم ہو جائیں گی ججز کی۔ پھر اس کے بعد یعنی جوڈیشل پاور سے مراد ہے کہ اوپن کورٹ میں بیٹھ کے وہ کیس سن کے اگر کوئی آرڈر کریں گے اور وہ آرڈر نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، شریف خاندان کے خلاف ہے، اس نظام کے یا اس نظام کے کچھ اداروں کے خلاف ہے، تو پھر یحییٰ افریدی صاحب تو سارے دن بیٹھ کے یہی کرتے رہیں گے، اوہ شاہد وحید نے کوئی ریمارکس دے دیے ہیں، اس سے کیسز ٹرانسفر کرو، عطر من اللہ نے کوئی ریمارکس دے دیے اس سے کیسز ٹرانسفر کرو، عائشہ ملک نے کوئی اس سے کیسز ٹرانسفر کرو، منصور علی شاہ سے ٹرانسفر کرو، منیب اختر سے ٹرانسفر کرو۔ یہ تو سارا دن بیٹھ کے یحییٰ افریدی صاحب کو یہی کام کرنا پڑے گا کہ اگر بینچوں سے ریمارکس آنے لگ جائیں حکومت کے خلاف تو یحییٰ افریدی صاحب تو پھر اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتے سوائے کیسز ٹرانسفر کرنے کے، گھڑ سواری کے یا گولف کھیلنے کے، اور تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، یا وہ ظاہر ہفتے میں 1-2 چکر لگایا کریں گے جو پہلے بھی وہ لگاتے ہیں، اور ان کو جہاں وہ جاتے ہیں تو ان کو صدر پاکستان کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی صدر پاکستان کا جس طرح سے اسکواڈ ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ یحییٰ افریدی صاحب کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عقیل عباس صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کچھ اور سوالات کیے تو یہ کیس شاید ہم سے بھی واپس لے لیا جائے گا، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ کیسی عجیب صورتحال ہے کہ آج یہ کیس سنتے ہوئے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کل ہم یہ کیس سن سکیں گے یا نہیں سن سکیں گے۔ اس کے بعد عقیل عباسی صاحب نے کہا، کیونکہ صلاح الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ فل کورٹ بنانے کا آرڈر کریں، تو اس پہ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ کیا ہم جو ہے وہ یہ جو توہین عدالت کا کیس سن رہے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم یہ آرڈر کر دیں کہ کیونکہ وہ کیس تو آج ہمارے پاس نہیں لگا ہوا، ہمارے پاس تو اس کیس کو نہ لگانے کی کنٹیمپٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ اس پہ خیر صلاح الدین صاحب نے کہا کہ اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو جوریسڈکشن کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی بینچ نے کرنا ہوتا ہے، اور جوڈیشل پاورز نئی بینچ سے لی جا سکتی، اور انہوں نے پھر دوبارہ یہ کہا کہ ہر جج کیونکہ اس سے متاثر ہوتا ہے اس لیے آپ فل کورٹ بنائیں اور آپ کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کچھ ججز کی پاورز کو کم کر دیا گیا ہے، کچھ کی اضافہ کر دیا گیا ہے، تو بہتر ہے سارے بیٹھ کے سنیں۔ اور پھر صلاح الدین صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 191A میں سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ سے پاورز نہیں لی گئی، کچھ ججز سے لی گئی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اختیارات موجود ہیں، تو اس لیے تمام ججز بیٹھ کے سن سکتے ہیں سپریم کورٹ کے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی سپریم کورٹ سے مراد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تمام ججز ہیں، یعنی انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ فل کورٹ والی بات کو۔ اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ فل کورٹ جو ہے وہ بنائیں، لیکن وہ نہیں بنایا گیا تھا۔ پھر صلاح الدین صاحب نے جو ہے وہ صلاح الدین صاحب نے کہا کہ فل کورٹ بنانے کے اوپر کوئی قدغن جو ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ وہ نہ بنائیں، آپ بنا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو فل کورٹ ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، کیونکہ چھوٹا بینچ ہوتا ہے اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس سے جو بڑا بینچ ہے اس کے برابر کا جو بینچ ہے اس کا کہیں پہ معاملہ فیصلہ پہلے سے ہو تو پھر وہ اس سے مختلف ویو نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا اگر ایک 3 رکنی بینچ کیس سن رہا ہے اور ایک اور اسی پوائنٹ کے اوپر 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، تو جو 3 رکنی بینچ سن رہا ہے کیس وہ اس 3 رکنی بینچ کے پہلے سے کیے گئے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، اور اگر 5 جج سن رہے ہیں اور 7 کا پہلے سے فیصلہ ہے تو وہ اس سے مختلف ویو نہیں لے سکتے۔ لیکن جب فل کورٹ بن جاتا ہے تو فل کورٹ جو ہے وہ اپنے ہی پہلے فل کورٹ کے فیصلوں سے مختلف ویو بھی لے سکتا ہے۔
پھر منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ فل کورٹ کے سامنے کون سے سوالات کو دیکھا جائے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ سوالات ہیں جو ان کو دیکھنے چاہیے فل کورٹ کو، اس لیے آپ فل کورٹ بنائیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا بینچ کل 3 رکنی تھا، آج 2 رکنی کر دیا گیا ہے، اور حالانکہ یہ 3 رکنی بینچ کے سامنے نہیں لگنا چاہیے تھا، کنٹمپٹ والا، کیونکہ اس میں عائشہ ملک بھی تھی جب ہم نے نوٹس کیا۔ تو وکیل عباس صاحب نے کہا کہ کنٹمپٹ والا تو چلیں ایک معاملہ جو ہے وہ کوئی بھی اور بھی بینچ دیکھ سکتا ہے، اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کمیٹی کے فیصلے کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم ڈیکلریشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اور شاہد جمیل صاحب، جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب، وہ بھی ایک انہی کیسز میں سے ایک کیس کے میں وکیل ہیں، وہ روشن پر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ آرٹیکل 187 بھی ہے، آپ یہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ فل کورٹ یہ معاملہ دیکھے، اور کیونکہ یہاں پہ عدالتی فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پہ محمد ساجد کیس کا ذکر آیا ہے، اس پہ نیکسٹ ویک میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ساجد کیس کا ذکر کیوں آیا ہے۔ اور پھر صلاح الدین صاحب نے ججز کے حلف کی بات کی کہ ججز کا حلف جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو اب کل صبح کے لیے یہ کیس جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور کل صبح اس کیس کو سنا جائے گا۔ اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس ہوا ہے، جو عدالتی معاون مقرر کیے گئے ہیں حامد خان صاحب اور منیر ملک صاحب، وہ بھی جو ہے وہ بھی دلائل دیں گے، اور کل اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ ایسا رہ تو نہیں گیا جو کہ میں نے مس کیا ہو۔ تو بہرحال جی، یائی افریدی صاحب کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، ان کا لگایا ہوا جو رجسٹرار ہے اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، اس نے کہا جی ہم سے غلطی ہوئی اور ہم نے اس لیے نوٹ بھیجا، اس میں غلطی کی کوئی بات نہیں تھی، بھری عدالت میں یہ ساری چیز دیکھی گئی ہے۔ اور باقی جو ہے وہ 3 پوائنٹس کے اوپر عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر کسی بینچ کے دائرہ سماعت کے اوپر، دائرہ اختیار کے اوپر سوال اٹھے گا کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، تو جیورسڈکشن کا فیصلہ اس بینچ کو خود کرنا ہے، اپنے دائرہ سماعت کے حوالے سے، دائرہ سماعت کے اختیار کے حوالے سے اسی بینچ کو فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے عدالتی فیصلے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے عمران خان صاحب نے عامر فاروق صاحب پر اعتراض کیا ہوا ہے کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، لیکن عامر فاروق صاحب خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا کہ میں بائسڈ ہوں یا نہیں ہوں، میں نے یہ کیس سننا یا نہیں سننا، اور وہ انہوں نے ریکیوز نہیں کیا۔ دوسرا جو حوالہ دیا گیا وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل پاورز ہیں، جوڈیشل آرڈرز ہیں، ان کو کالعدم نہیں کر سکتے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز۔ جیسے یہاں پہ تھا کہ 20 تاریخ کو کیس لگائیں، تو وہ لگانا تھا، کمیٹی بیٹھ کے بند کمرے میں امین الدین خان اور یائی افریدی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نہ لگایا جائے۔ اور تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر جوڈیشل آرڈر آ جاتا ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں، تو پھر فل کورٹ بنانا پڑے گا، ایسا کمیٹی کو ایسا نہیں ہے کہ وہ فل کورٹ جو ہے وہ نہ بنائیں۔ اور یہ بھی سارا سامنے آ گیا کہ 16 کو جب اس بینچ نے آرڈر کیا، تو 17 تاریخ کو یائی افریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب، پھر امین الدین خان صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب اسی کام میں لگے رہے بند کمروں میں کہ یہ کیسز واپس لیں منصور علی شاہ سے اور ادھر لگائیں۔ اور ایک چیز آج اور بھی ہوئی، کورٹ روم نمبر 1 میں یہ تھا، اور 2 میں، کورٹ روم نمبر 2 میں تھا آئینی بینچ، اور آئینی بینچ آج 9:30 بجے کے بعد آیا، یا 9:30 آیا، اور 10:20 تک اٹھ کے چلا گیا۔ یعنی وہ بھی اتنے شاید متجسس تھے، اور اتنا ان کو تجسس تھا کہ کیا ہو رہا ہے، جا کے چیمبر میں وہ، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ججز کے سامنے مائک لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی ہر جج کے چیمبر میں بھی ایکسیس ہوتی ہے، تو شاید وہ اپنے اپنے چیمبرز میں بیٹھ کے اور سن رہے تھے کہ کیا منصور علی شاہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کل بھی جو مریم نواز خان صاحبہ نے بھی ذکر کیا اور عمران وسیم صاحب نے بھی ذکر کیا، جس میں انہوں نے کہا عمران وسیم صاحب نے کہ جو آئینی بینچ تھا، کیونکہ کل کورٹ روم نمبر 2 میں منصور علی شاہ صاحب تھے اور کورٹ نمبر 3 میں جو ہے وہ آئینی بینچ تھا، تو اس لیے کل بھی وہ بڑے متجسس تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا جو ہے وہ اس بینچ کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے کورٹ روم نمبر 2 میں۔ کورٹ روم نمبر 3 میں بیٹھ کے آئینی بینچ فکر مند تھا، پتہ لگانا چاہ رہا تھا۔ تو باقی میں نے آج عمران وسیم صاحب کو کہا ہے کہ میں نے کہا عمران وسیم صاحب، یائی افریدی صاحب یہ شکوہ کرتے ہوں گے کہ جو محبت عمران وسیم قاضی فائز عیسیٰ سے کرتا تھا، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانشین یائی افریدی سے نہیں کر رہا، کیونکہ جس طرح سے آ کے اور قاضی فائز عیسیٰ کو عمران وسیم صاحب ڈیفینڈ کرتے تھے، تو اس طرح سے وہ یائی افریدی صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، اور ان کے ولاگز ظاہر ہے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور میں نے کہا جی آپ زیادہ محنت کریں اور یائی افریدی صاحب کو ڈیفینڈ کریں، کیونکہ اس وقت یائی افریدی صاحب جو ہے وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر، پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانی یائی افریدی صاحب کی تعریف کرنے میں مصروف ہیں، اور تعریف جس طرح سے ہو رہی ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔